बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट तारिक अजीज़ साहब मौजूद हैं। तारिक अजीज़ साहब का तारुफ मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तारिक अजीज़ साहब 1999 के मार्शल लॉ से लेकर आज तक बहुत ही अहम वाक़यात के चश्मदीद गवाह हैं। नवाज शरीफ साहब के अटक में जेल काटना हो उसको रिपोर्ट करते रहे हैं। बहुत सारे और अहम सियासतदानों की जेल काटने को इन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है। जब बेनज़ीर का हादसा हुआ उस वक्त ये फील्ड में मौजूद थे नवाज शरीफ साहब के साथ। जब वो नवाज शरीफ वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में, तो इस सारे मंज़र को ख़ुद तारिक अजीज़ साहब ने अपनी आंखों से देखा। तो कई दहाइयों के जो है वो चश्मदीद गवाह हैं। तो तारिक अजीज़ साहब से मैंने सोचा कि आज एक नशस्त की जाए। हम एक ट्रैवलिंग में थे अभी और एक जगह रुके हैं, तो मैंने सोचा कि तारिक अजीज़ साहब से एक नशस्त की जाए और इनसे हम डिस्कस करें कि ये आज PMLN को, क्योंकि PMLN के जो टॉप रिपोर्टर रहे हैं और अभी भी हैं उनमें तारिक अजीज़ साहब का नाम आता है। तो मैं तारिक अजीज़ साहब के साथ ज़रा कुछ गपशप करने के लिए मैंने आज इनसे दरख्वास्त की है। तारिक अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आप माशाल्लाह हमारे जो हैं वो सीनियर तरीन रिपोर्टर्स में से हैं और ख़ास तौर पर PMLN की बीट करने वाले तो उन चंद लोगों में से हैं जिनका सिक्का चलता है। नहीं, मैं अपने आप को सीनियर नहीं कहता। मैं भी जूनियर और सीखता रहता हूँ, डेली की बुनियाद पे सीखता हूँ। मैं कोई सीनियर भी नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सब कुछ आपने जो कहा 99 से लेके 99 से लेके अब तक जो जिस दिन कू हुआ PTV पे, जिस तरह अटैक हुआ, हमला हुआ प्राइम मिनिस्टर को, वो उससे लेके फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब, ये इनकी फैमिली की जो है वो जिला वतनी हो गई। फिर ARD पीपल्स पार्टी नून लीग का बैठना एक नामुमकिन सी बात थी, ये नहीं, ये कुछ सोच भी नहीं सकता था इकट्ठे बैठेंगे। उससे लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम इस्लामाबाद में जितने सियासत में बड़े वाक़यात हुए उनका चश्मदीद गवाह भी हूँ। जैसे आपने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर की भुट्टो की जब शहादत हुई तो मैं, नवाज शरीफ साहब जी वो भी आ गए थे वहाँ से काफ़िले के अपनी कैंपेन के ऊपर, तो मैं उनके साथ पिछली गाड़ी में था। तो आप हम अस्पताल गए, जो भी हुआ। तो बिल्कुल ये मैं आप इसको इस पर बिल्कुल ठीक कहा कि 99 से लेके आज तक के तमाम जो बड़े सियासी वाक़यात हैं मैंने उसको रिपोर्ट भी किया है, उसकी आंखा देखा मैंने, हाल भी है मेरे पास मौजूद है हिस्ट्री। और आज मैंने आपको से को इंसिस्ट किया, मैंने इनसे और कायल करने की कोशिश की है कि आप किताब लिखें और ये सारे वाक़यात कलमबंद करें। हाँ, ये आपने ये बहुत से दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया। मैंने भी कुछ ज़हन बनाया हुआ है कि 99 12 अक्टूबर से लेके इस वक्त तक जो मैंने कहा इसके ऊपर सब चीज़ें वाक़यात में बिल्कुल यहाँ पे फीड हैं और मेमोरी में मौजूद हैं। तो ये आपका मशवरा बहुत अच्छा है, ये वक्त काफ़ी दोस्तों ने दिया है और यकीनन इसके ऊपर अब अमल भी होगा। सही। अच्छा, तो तारिक अजीज़ साहब ये फिर बताएं कि आजकल नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं? नवाज शरीफ साहब वायवेंट में हैं, सियासत में बज़ाहिर वो नज़र नहीं आते, किसी सियासी मीटिंग में नहीं जाते, किसी से मिलना मिलाना नहीं है पार्टी के लोगों से। लेकिन एक बात असल में आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ और मैं ये इतलाक़ की बुनियाद पर कह हूँ, डेली की बुनियाद पे CM जब घर पहुंचती हैं तो रात के खाने के ऊपर टेबल के ऊपर जो इकट्ठे बाप बेटी बैठते हैं तो मियां नवाज शरीफ को वो सब तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। CM साहब बताती हैं कि आज मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है, ये किया है, और उसके साथ साथ वो अपनी इनपुट भी देते हैं कि नहीं इसको इस तरह करने, इसको इस तरह होना चाहिए, इस तरह करें, इस तरह। मुकम्मल तौर पर पंजाब के जितने भी फैसले होते हैं मियां नवाज शरीफ ऑन बोर्ड होते हैं, उनसे पूछे जाते हैं, उनकी वहाँ की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होता। और अस खुद जो है उनकी बेटी जो CM है वो शाम को बिल्कुल नहीं, लेकिन आपने खबर दी थी कि एक उनका एक बड़ा ज़बरदस्त दफ्तर बन रहा है, वहाँ वो मुलाकातें किया करेंगे और वहाँ पर वो बैठा करेंगे, मुतहरिक नज़र आएंगे। अगर वो अपनी बेटी को मशवरे दे भी रहे हैं तो ये तो हर बाप अपनी बेटी को मशवरे देता है ना, लेकिन वो सियासत में मुतहरिक दिखाई नहीं दे रहे, खामोश हैं, क्या वजह है इसकी? हाँ, वो बात बिल्कुल ठीक है। पार्टी में ये कमी महसूस की जाती थी, अभी भी की जा रही है। देखें अब इस पार्टी प्रेसिडेंट शहबाज साहब थे, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अच्छा, अब जो क्राउड पुलर थी या लोगों के साथ रबते थे, जलसे जुलूस एहतजाजी सियासत की, वो CM साहब बने की, तो वो अब CM हैं। मरीम नवाज साहब वो सियासत नहीं कर सकती। तो एक पार्टी में भी ये सोच पाई जाती है, ख़ानदान में भी पाई जाती है कि पार्टी का भी कुछ हो। तो मियां नवाज शरीफ साहब को इस बात पे कन्विंस किया गया, नवाज शरीफ इस बात पे कन्विंस हो गए हैं कि मुझे बैठना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। क्योंकि उनको पास अक्सर लोगों को एक शिकायत लाजमी होती है कि CM नहीं मिलती, टाइम नहीं देती। अच्छा, इधर PM के भी ऐसे ही है। PM साहब आपको पता है जब से प्राइम मिनिस्टर बने इतने चैलेंजेस हैं, इतने मसाइल हैं, कभी मुल्क में ज़्यादा बाहर होते हैं, कभी नहीं होते।
تو وہ ایک کمی محسوس کی گئی اس کو پارٹی سطح کے اوپر بھی، خاندان کے اوپر بھی. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نواز شریف اب باقاعدہ طور پہ سیاست میں ایکٹیو ہوں گے. وہ پارٹی آفس میں ماڈل ٹاؤن میں ان کا آفس ہے. کب سے بیٹھیں گے؟ کیونکہ ہم کافی عرصے سے یہ سن رہے ہیں لیکن یہ عید کے بعد تھا، تو ابھی جسٹ عید ختم ہوئی ہے. یہی تھا کہ عید کے بعد ان کی جو ایک ایگزیکٹو آفس تیار ہوا ہے، اب ہو گیا ہے. سنا ہے میاں صاحب ناراض بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں سسٹم سے ناراض ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں آیا تھا وزیر اعظم بننے کے لیے، مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا گیا. بار بار وہ 2017 کی بات کرتے ہیں. جب ان کو موقع ملتا ہے وہ شکوے کرتے ہیں. میاں صاحب کو لگتا ہے کہ جی میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. اور پھر جس قسم کی سیاست ہو رہی ہے، مطلب دیکھیں نا، آپ ساری عمر انہوں نے جو سیاست کی ہے، ان کا پرنسپل سٹانس یہ رہا ہے کہ سیاسی معاملات میں مقتدرہ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ان کا پرنسپل سٹانس رہا ہے. آج جب وہ اپنے بھائی کی حکومت کو ایک ہائبرڈ نظام کے تحت چلتا دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ اچھا، یہ بھی بڑا اچھا کویشچن کی. اس کے اوپر میں 1 گھنٹہ بھی بول سکتا ہوں. یہ بالکل بے بنیاد ایک بات ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اس کو بلایا گیا تھا وزیر اعظم بنانے کے لیے اور شہباز کو بنا دیا. ایسی کوئی کہانی نہیں. جو میری اطلاع ہے، جو میری انفارمیشن ہے، نواز شریف لندن سے یہ طے کر کے آئیں گے، وہ سیاست میں نہیں ہوں گے. کوئی دھوکہ نہیں ہوا. تو وہ جو اخبار میں لگا تھا کہ جی ملک کو نواز دو، جس دن پولنگ ڈے تھے، آپ کو یاد، پولنگ ڈے بھی اخبارات کی ہیڈنگ یہی تھی اشتہار کی شکل میں، نواز دو. اور وزیر اعظم نواز شریف. ظاہر ووٹ بینک جو ہے نواز شریف کا ہے، نواز شریف کے نام پہ ہی ووٹ ملتا ہے. لیکن جو میری اطلاع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری مصدقہ اطلاع ہے، یہ جو ڈیل ان کی ہوئی باجوہ کے ساتھ ہوئی، باجوہ کے سسرے وہاں پہ جاتے تھے لندن، 1.5 سال تقریباً یہ ان کا آنا جانا معاملات ہوئے. تو لندن میں طے ہو گیا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں سیاست میں نہیں ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف ہوگا. یہ میں آپ کو بڑی خبر بھی دے رہا ہوں، اتھینٹک خبر دے، بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. کوئی نواز شریف نہیں تھے، ان کو پتہ تھا، وہ اس بات کو مان کے آئے تھے. بلکہ پہلے وہ یہ تھا کہ ادھر دوسری سائڈ سے یہ تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ نواز شریف نہیں ہوں گے، ان کی بیٹی نہیں ہوں گی. تو اس پہ نواز شریف صاحب نے یہ ان کو کہا کہ نہیں، بیٹی کے لیے انہوں نے گنجائش پیدا کی. آپ خود انہوں نے سرنڈر کیا اور شہباز شریف وزیر اعظم بنے. کوئی دھوکہ نہیں ہوا. نواز شریف اس پورے سسٹم کو دل و جان کے ساتھ ہیں. ان کی جو ڈیل ہوئی ہے، جو معاملات ہوئے ہیں، وہ بالکل اس سسٹم کے بینیفیشری بھی ہیں. ان کا بھائی پرائم منسٹر ہے، بیٹی ان کی چیف منسٹر ہیں. تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ایک پرسیپشن ہے کہ ان سے اس سسٹم سے ناخوش ہیں. وہ بالکل اس سسٹم سے خوش ہیں اور اس سسٹم کے ساتھ ہیں. اچھا چلیں، یہ میرے لیے بہرحال خبر ہے. میری رائے اس پر بالکل مختلف ہے. ویسے آپ کی ظاہر ہے زیادہ کریڈیبل رائے ہے مجھ سے، لیکن میری رائے اس پر مختلف ہے. میری رائے یہ ہے کہ وہ اس پر اپسیٹ ہیں، ناراض ہیں، اور وہ ذرا وہ کہتے ہیں اوپرا ذرا آپ کو ٹھیک ہے بھائی یار میرے ساتھ تم نے دھوکہ کیا، کیونکہ بار بار وہ 2017 کی بات کرتے ہیں. کوئی دھوکہ نہیں ہوا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ لندن سے ہی وہ طے کر کے آئے گئے تو وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے. یہ میں بالکل بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. جب بھی ڈیل ہوئی، جو معاملات ہوئے، تو اس میں شہباز شریف ہی وزیر اعظم. ٹھیک ہے. اچھا طارق صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے اٹک جیل میں جب نواز شریف صاحب تھے اس کو کور کیا، بلکہ اس میں تھوڑا مجھے ایک دفعہ میں اب سہیل اقبال بھٹی صاحب نے جی ٹی وی کے پروگرام میں الیکشن سے کوئی ہفتہ پہلے بلایا. عرفان صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، سینیٹر تھے. تو وہ اسی پروگرام میں سہیل بھٹی نے پوچھا عرفان صدیقی صاحب سے کون ہوگا پرائم منسٹر. تو انہوں نے کہا نواز شریف ہمارا بڑا پرنسپل اور بڑا یہ تو ایک ہے. تو اگلا میں جب مجھے پوچھا تو میں نے عرفان صدیقی صاحب کی موجودگی میں جی ٹی وی کے اوپر سہیل اقبال بھٹی کو کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے. اچھا یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے؟ پہلے. تو انہوں نے کہا جی عرفان صدیقی صاحب تو ان کے بڑے کلوز ہیں پارٹی کے. میں کہ جی ان کا موقف ریکارڈ کے ہے. میں جو میری انفارمیشن میں نے بھی کہہ دی ہے. تو 1 ہفتے بعد الیکشن تھا. صحیح ہے. اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں کہ لندن سے یہ طے تھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف ہو گئے، اور اسی کے نتیجے میں ڈیل ملی تھی نواز شریف کو. جی. اچھا تو چلیں، یہ تو خیر آپ نواز شریف کی زندگی میں جتنے بھی ڈیلیں کی ہیں آپ سب کے گواہ ہیں. اٹک والی ڈیل بھی کے گواہ ہیں، 10 سال کے لیے ملک چھوڑ کے جب وہ گئے تھے. تو طارق صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اٹک جیل کو بھی کور کیا، آپ اس کے بھی چشمدید گواہ ہیں جب یہ سارا خاندان جہاز میں بیٹھ کے جدہ چلا گیا تھا. آخری میٹنگ جو گھر میں ہوئی تھی جس میں کلثوم بی بی نے سارا کچھ وہ پارٹی کے لوگوں کو بتایا تھا کہ بھائی ہم تو جا رہے ہیں، بس ابھی چند گھنٹے میں فلائٹ ہے. بالکل. تو وہ بھی آپ نے دیکھا، اس وقت آپ وہاں موجود تھے. اور آج اس کے بعد پھر آپ نے ہاشمی صاحب نے جیل کاٹی، اس کے بھی آپ اس کو کور کرنے کے لیے بطور رپورٹر جاتے رہے. یوسف رضا گیلانی کی جیل کو بھی آپ نے بہت قریب سے دیکھا اور بطور رپورٹر آپ نے اس کو کور بھی کیا اور آپ ڈیالہ جاتے بھی رہے. اور اب آپ عمران خان کی جیل بھی دیکھ رہے ہیں. عمران خان کے جیل کاٹنے میں اور نواز شریف صاحب کے جیل کاٹنے میں کیا فرق ہے؟ اچھا، پہلی بات میں کیونکہ جاوید ہاشمی اور گیلانی کی جو جیل کی ٹائم ہے اور میں جانا آنا، میری ملاقاتیں، وہ میں کور کرنے نہیں جاتا تھا.
اچھا ایز اے رپورٹر میں نہیں جاتا تھا، میں اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر ان کو ملنے کے لیے جاتا تھا. گیلانی صاحب کو، گیلانی صاحب کو بھی، جاوید ہاشمی جاوید صاحب ہاشمی کو، صاحب، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اس وقت میں رپورٹنگ میں یعنی کورٹ میں اس میں وہ آپ کی بیٹ نہیں تھی؟ بیٹ بھی نہیں تھی. میں ذاتی تعلقات کی بنیاد کے اوپر ان کے ساتھ جاتا تھا، ملتا تھا. ابتدا میں بڑی مشکلات، لیکن اندر تو آپ کے صحافی تھا نا، اندر سے تو آپ ظاہر ایک اپنی صحافی تاریخ لکھ لی. بالکل. ان کے وہ جو ان کی خبریں ہوتی تھیں، جو ان کا موقف ہوتا تھا، وہ مجھے بتاتے تھے. وہ آ کے میں دیتا بھی تھا، چھپتا بھی تھا. نوائے وقت میں اس وقت میں تھا، نوائے وقت میں تو چھپتا ہی چھپتا تھا. پھر آپ جیسے دوستوں سے میں ریکویسٹ کر کے کبھی ڈان میں چھپا لیا، کبھی نیوز میں، کبھی جنگ میں. تو اس طرح سے ان کا میڈیا کا وہ سلسلہ ایک پرائیویٹ طور پہ چلتا رہتا تھا. وہ میں بالکل وہ کام کرتا تھا. جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو ابتدا میں کوئی بھی جب جیل میں جاتے تھے بڑی مشکل تھی. جاوید ہاشمی صاحب کے لیے بڑی مشکل تھی، گیلانی صاحب کے لیے بڑی مشکل تھی. جو گیلانی صاحب کی بلکہ جس دن گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈالا، شاید پہلی رات تھی تو ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا. ہاں، وہ شاید اسی صدمے سے ان کو جب پتہ چلا کہ یوسف کو لے گئے ہیں تو انہوں نے پوچھا تو چھپایا گیا، لیکن ان کو پتہ چل گیا تھا. تو ابتدا میں بڑی مشکل ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں، رابطے نہیں ہوتے، ملاقاتیں نہیں ہوتی، گھر سے کھانا نہیں آتا، گھر سے کمیونیکیشن نہیں ہوتی. پھر چیزیں ایسے ٹھیک ہو جاتی ہیں. میں نے بڑا ان کے سسٹم کو دیکھا ہے. پھر ان کو بندہ ایڈجسٹ بھی کر لیتا ہے جب پتہ ہوتا ہے یار میں نے یہاں پہ رہنا ہے. سختیاں بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہیں اور بندہ بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. اور پھر جیل میں اندر جو قیدی ہوتے ہیں نا، وہ بھی انسان ہوتے ہیں. اچھا، ان کے بھی کوئی تو آئیڈیالزم ہوتا ہے نا. وہ بھی تو کسی سیاسی جماعت کا اس کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی پیپلز پارٹی کو پسند کرتا ہے، کوئی پی ٹی اے کو کہتا ہے، نون لیگ کرتا ہے. تو جیل جو قیدی ہوتے ہیں ان سے بھی بڑی سپورٹ. تو اب عمران خان کی جیل کاٹنے کو نواز شریف صاحب کا جو اٹک والا جیل تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بڑا سخت جیل تھا، تو ان دونوں کو آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ اٹک جیل بڑا سخت تھا. نواز شریف کو جب لے کے گئے، اب وہ یہ کہتے ہیں کئی دفعہ انہوں نے کہا ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا جب ان کو آنکھیں پہ وہ سیاہ پٹی باندھ کے لے جاتے تھے، دن کا 1 بجے ہے، 2 بجے، 3 بجے، نہ ان کو یہ نہیں آج ڈیٹ کیا ہے، آج دن کیا ہے، تاریخ کیا ہے. کہاں لے جاتے تھے؟ جب ان کو پہلی دفعہ یہاں سے پکڑ کے لے کے گیا اور جیل میں ڈالا، ہاں کئی دنوں تک وہ کہتے ہیں مجھے ٹائم کا بھی نہیں پتہ ہوتا تھا. میں کہتا تھا یا مجھے ٹائم بتا دو میں نماز پڑھ لوں. تو پھر وہ بتا دیتے تھے یا آپ ظہر کے پڑھنے، عشاء پڑھنے پہ ایسا چیزیں ٹھیک ہو جاتی تھیں. بلکہ نواز شریف کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی بھی نہیں آپ کس جیل میں ہوں. اس کو ان کو یہ نہیں پتہ میں کس جیل میں ہوں. اچھا. بیٹا کہاں ہے، بیٹی کہاں ہے، بیگم کہاں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. تو حسین نواز جو ہیں وہ بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں اور بلند آواز میں. اچھا. تو ایک دن وہ صبح کی نماز پڑھ کے تو انہوں نے ان کے کان میں آواز آئی تو انہوں نے کہا یہ آواز تو حسین نواز کی ہے. تو مل تو نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا مجھے بڑا اطمینان ہوا، معلوم ہوا کہ حسین بھی کسی جیل کے آس پاس نزدیک ہے. پھر رابطے بھی ہو گئے، پتہ بھی چل گیا، پھر ملاقاتیں بھی سٹارٹ ہو گئی، پارٹی کے لوگ جانا بھی شروع ہو گئے، میڈیا بھی جاتا تھا، ٹاک بھی ہو جاتی تھی. تو ایسا چیزیں ٹھیک ہو جاتی، مطلب شروع میں سختیاں زیادہ تھیں لیکن ایسا ٹھیک ہو گئی. لیکن اور یہاں عمران خان کے کیس میں جو ہے وہ شروع میں تھوڑی سی بہتری تھی اور آہستہ آہستہ سختیاں بڑھ گئیں. یہ اپوزٹ ہوا بالکل. دیکھیں، نواز شریف ہوں، جاوید ہاشمی صاحب ہوں، گیلانی ہوں، یہ سب جو لوگ جیل میں گئے، جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہمیں قید ہو گئی ہے، ہمیں مشرف نے نہیں چھوڑنا، ایک لمبا ٹائم ہے، تو خاموشی سے انہوں نے کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے اور حالات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو حالات کے مقام پہ چھوڑ دیا. اب خان صاحب جو بہتر بیہیویئر کا مظاہرہ کیا. ہاں، خان صاحب کا جو مسئلہ ہے، اب پتہ انہیں بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے نہیں آنا اتنی جلدی. تو وہ جو ہے انہوں نے ایک ریزسٹنس، مزاحمت، میں آپ کو بھی پتہ ہوگا، میں بلکہ کورٹ کر کے کیا کہہ سکتا ہوں، پچھلے دنوں کوئی ایک جیل قوانین کے تحت ایک کمیٹی بنتی ہے کچھ ججز کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، ریٹائرڈ ججز کے اوپر. انہوں نے مہینے میں ایک دفعہ وزٹ لازمی کرنا ہوتا ہے، ایک فارمیلٹی ہے، وہ پابندی ہے. لاسٹ ٹائم جو کمیٹی گئی تو جج گیا جو اس کمیٹی کو خاص نام دیتے ہیں جیل کی، وہ لک آفٹر کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے قیدیوں کی کیا صورت حال ہے وہ رپورٹ بھیجتے. تو گرمیاں کی یہاں یہ بات تھی تو وہ نکر پہن کے اور وہ ٹی شرٹ پہن کے بیٹھے ہوئے تھے. مجھے بالکل آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو انہیں دیکھتے ہی اس کو کہا کہ تم کیا لینے آؤ یہاں پہ. تو وہ اچھا جب وہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک ISI کا بندہ یا IB کا بندہ یا اسپیشل برانچ کا بندہ ساتھ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کیا میری رپورٹ لکھو گے، تمہاری حیثیت کیا ہے. میں تو وہ جو اچھا ادھر کیمرہ بھی لگا ہوتا تھا. تو انہوں نے کیمرے نے کہا آسم نے اور کرنل اور جو بریگیڈیئر تم سن رہے ہو، سن لو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی باقی لوگوں نے یہ کیا کہ جب دیکھا کہ حالات اس طرح کے ہیں
تو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا, بالکل ضد چھوڑ دی, تھوڑا سا سمجھوتا کیا حالات کے ساتھ. اور عمران خان غلطی یہ کر رہے ہیں کہ وہ حالات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر رہے اور ضد پہ اڑے ہوئے ہیں, اس لیے ان کے لیے سختیاں بڑھ رہی ہیں. بالکل سختیاں بڑھ رہی ہیں. لیکن جب ان کو نواز شریف کو پتہ چل گیا, جاوید ہاشمی کو چل گیا اچھے بچے بن گئے کہ یار ہمیں انہوں نے نہیں چھوڑنا, اب کیا ان کے ٹھیک ہے بس بیٹھے ہیں, اپنی قانونی جنگ لڑتے گئے, عدالتوں میں ہوتے رہا. لیکن اب اس طرح سے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ مطلب خان صاحب کا کہ صرف یہ میں جو بتایا ہوں, انہوں نے کہتے کہا کہ وہ عاصم منیر تم مجھے سن رہے ہو کہ مجھے پتہ ہے یہ ویڈیو تمہیں تک پہنچ جائے گی ہے, وہ بڑا شاٹ وہ للکارتے ہیں اور اس کی وجہ سے سختیاں بڑھ کیا تو پھر اس طرح سے اگر ہوگا تو پھر سختیاں بڑھیں گی. صحیح ہے طاہر صاحب. لیکن یہ بتائیں کہ اڈیالہ جیل میں اٹک جیل میں نواز شریف صاحب کو جم کی سہولت دستیاب تھی؟ نہیں, میرے علم میں ایسی کوئی نہیں ہے, کوئی آج تک یہ میں نے نہیں سنا, بلکہ میں بالکل بڑے قریب سے دیکھا بھی, سنا بھی. مجھ سے بھی زیادہ جو سینئر صحافی تھے, جو زیادہ نزدیک تھے, آج تک یہ بات نہیں میں نے سنی کہ اٹک قلعے میں ان کو جم کی سہولت تھی. اچھا, ایسا میرے علم میں آج میں نے سنا ہے کہ یا تھی یا انہیں کوئی میرے سامنے جو ایک ہمارے سینئر دوست نے کہا, تو میں نے پہلی دفعہ سنا کہ اٹک قلعے میں ان کو جم کی سہولت تھی. میں نے یہ سنا ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ زیادہ یعنی ایک اچھی بڑی فیسلٹی ان کے پاس, جم کی زیادہ مشینیں اور اس طرح کی دستیاب, وہ کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں جم, لیکن ان کی طبیعت کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے وہ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ بڑے, میں نے آج تک دیکھے نا, ان کے بڑے ناقدین بھی ہیں جرنلزم میں. آپ مجھے بتائیں آج سے پہلے یہ بات کبھی آپ نے کسی بڑے سے بڑے صحافی سے سنی ہے جو ان کے بڑے ناقد ہیں, بڑے سخت جو نواز شریف کے خلاف ہیں, اس فیملی کے خلاف ہیں؟ اٹک میں جم کی بات کبھی نہیں سنی گئی. بلکہ ہمارے ایک صحافی دوست سما میں رپورٹر ہیں جاوید عثمان ملک, وہ ان کے والد صاحب وہاں پہ کانسٹیبل تھے اٹک قلعہ میں. انہوں نے نواز شریف کو ایک دفعہ یوں سلام محبت میں سلوٹ میں جو بھی ان کے دل میں کہہ دیا, اس کو ملازمت سے نکال دیا گیا تھا. وہ آپ وہ لڑکا ابھی بھی مجھے ملتا ہے, آپ کو بھی کسی دن ملوں گا, وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو اس لیے پولیس سے نکال دیا گیا کہ میرے والد نے جو ہے نواز شریف کو سیلوٹ کیا تھا. وہ سما میں رپورٹر ہے عثمان, جو ہے عثمان جاوید. تو اٹک میں کوئی ایسی سہولت میرے علم میں نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ اس کو کور کر رہے تھے, جب آخری دن تھا یہاں پر شریف فیملی کا اور پھر وہ جدہ چلے گئے, وہ کیا ہوا تھا اس دن؟ کلثوم نواز صاحبہ نے اناؤنس کیا کہ ہم جا رہے ہیں, پھر ایئرپورٹ پہ سارا خاندان اکٹھا ہوا, یہاں سے ہم نے سنا کہ سوٹ کیس بھر کے لے جائے گئے, کوئی 400 سوٹ کیس تھے. آپ اس دن وہاں پر موجود تھے, چشمدید گواہ ہیں, تو کیسے کیا اس کو آپ نے اس دن دیکھا؟ اس دن رمضان تھا, میں رمضان کا روزہ مجھے یاد نہیں, لیکن 10 دسمبر 2001 تھا. تو بیگم کلثوم صاحبہ نے جو ہے اسلام آباد کے جرنلسٹوں کو افطار ڈنر پہ بلایا ہوا تھا. یہ اتنا آنن فانن تو یقینی طور پہ نہیں ہوا کہ معاملات طے وہ مطلب ہو گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, مشرف کے ساتھ, لیکن جو چیزیں سامنے آئیں اتنی آنن فانن ہوئی, یعنی کہ وہ بیگم کلثوم صاحبہ کی طرف سے افطار ڈنر رکھا گیا تھا اور یہ سحری کے وقت چلے گئے. تو پھر اس افطار ڈنر کو جو ہے جاوید ہاشمی صاحب نے ہوسٹ کیا. تو وہ بڑا میڈیا اس وقت تو بڑا ایک منظر تھا کہ جیسے ہے کہ وہ ٹی وی چینلز ابھی نہیں تھے, نہیں تھے, 2001 کی بات ہے, 10 دسمبر کی. تو بی بی سی اور وائس آف امریکہ اور جو اس وقت پاکستان میں اسلام آباد میں اخبارات تھے, تو وہ بڑا جم گھٹا بھی تھا. وہ افطاری پہ ویسے بلایا ہوا تھا, جن کو نہیں بھی بلایا ہوا تھا وہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے, اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچھا وہ چونکہ دوسری سائڈ سے خبر چلوانے شروع کر دی گئی, 10 سال کے چلے گئے ہیں, تو دوسری سائڈ بھی ایکٹیو تھی, یعنی اسٹیبلشمنٹ جرنلسٹ کے ذریعے خبریں چل رہی تھی کہ 10 سال کے لکھ کے دے گئے ہیں, واپس نہیں آئیں گے. اور یہ ڈیفینڈ کرنے کی, اچھا اس وقت مسلم لیگ نون ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی, چونکہ ڈیل کا کسی کو معاملے کو پتہ ہی نہیں تھا. اب یہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو ان کو معاملے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ 5 سال کی ہے, 10 سال کی ہے, 8 سال کی ہے, واقعتاً ہے نہیں ہے, کیا ہے, کوئی ریٹن ڈیل ہے کہ زبانی بات ہے, کون ضامن ہے کون ضامن نہیں ہے. تو یہ کافی عرصہ تک مسلم لیگ نون والے ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہے, ایسا کوئی کہتا تھا ڈیل ہے, کوئی کہتا نہیں ہے. پہ کہ موقف یہ بھی سامنے آیا, جیسا کہ بیگم صاحبہ جاتے ہوئے وہ انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ ہمیں جلا وطن کیا گیا, ہمیں ملک سے نکالا جا رہا ہے, تو ہم تو جانا نہیں چاہتے. ہاں ایک بات یہ بھی ریکارڈ پہ بتا دو, یہ اب آپ کے لیے خبر ہوگی, شہباز شریف نہیں جانا چاہتے تھے. اچھا. ہاں, باقی سب لوگ فیملی تیار ہو گئی تھی,
لیکن چونکہ والد شہباز شریف سوچتے تھے کہ میں تو کمپرومائزنگ آدمی ہوں, میرا چانس لگ جائے گا وزیر اعظم بننے کا, تو میں ذہن میں کیا تھا واللہ عالم کیا نہیں تھا اس وقت. ظاہر ہے ان کا 90 کی پوری دہائی میں وہ اپنا چانس بناتے رہنا کہ میں وزیر اعظم لگ جاؤں, تو اب ان کو لگ رہا تھا یار میرے بھائی پہ سخت ٹائم ہے, میرا تو وزیر اعظم کا چانس بن جائے گا. ان کے والد حیات تھے, والدہ حیات تھیں, چونکہ فیصلے اس وقت میاں شریف کرتے تھے اور جو فیصلہ وہ کرتے تھے ان کی والدہ تو وہ کوئی مانتی تھی. لیکن شہباز صاحب اس بات کے سخت خلاف تھے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جائیں, میں پاکستان میں بیٹھا ہوں, مجھے مشرف جیل میں ڈال دے نہ ڈالے, مجھے چھوڑے نہ چھوڑے, میں جیل جاؤں اٹک جاؤں. مگر وہ یہ سوچتے تو ہوں گے نا کہ چلو میرا چانس بن جائے گا ادھر. اب ان کے ذہن میں کیا تھا یہ وہی جانتے ہیں, لیکن انہوں نے اس بات پہ ریزسٹنس کی کہ میں ملک سے باہر نہیں جانا چاہتا. لیکن جب بڑے میاں صاحب نے, ان کے والد صاحب نے کہا کہ نہیں ہم سب نے جانا ہے, یہ ہم طے کر چکے ہیں. ظاہر وہ طے ہو چکا تھا, یہاں پہ کوئی نہیں ہوگا. حمزہ شہباز کو یہاں نہیں دیا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. حمزہ شہباز کو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمارا چونکہ اتنا بزنس ہے تو کوئی ایک بندہ تھا ہمارا فیملی کو ہونا چاہیے, تو حمزہ شہباز پہ اتفاق ہوا تھا. وہ پاکستان میں شریف فیملی کا بزنس دیکھیں گے, باقی یہاں کوئی بندہ نہیں ہوگا. تو پھر شہباز صاحب چلے گئے تھے. صحیح ہے. اور یہ اچانک اتنا آنن فانن تھا ان کا اناؤنسمنٹ کلثوم نواز صاحبہ کا, کوئی اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس سے پہلے, پارٹی کے لوگ خاص طور پہ. پارٹی کو لوگ نہیں کر رہے تھے, جاوید ہاشمی, غوث علی شاہ. ہاں اس کو ان کو بعض لوگوں کو تھوڑا اندازہ تھا, بعض کو کنفرم پتہ بھی تھا, بعض کو بالکل علم نہیں تھا, چونکہ اتنا خفیہ رکھا ہوا تھا. میں نے آپ لوگوں کے لیے بھی بطور صحافی ایک بڑی خبر جو ہے بڑی خبر تھی, اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں جائیں گے. ایکچولی اس میں بھی جو ڈیل ہوئی تھی وہ پرویز مشرف نے جو باہر بھیجنے کے لیے خوشی سے نہیں بھیجا تھا, یہ بات میں آپ کو بتا دوں. اس کے لیے بھی وہ جس طرح بیگم کلثوم نکلی نا, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ مطلب گھر بیٹھنے سے حل نہیں ہوگا, پارٹی کے لوگ بھی نواز شریف کو چھوڑ گئے تھے. اب دیکھو بڑے نام کون تھے, 97 کی وفاقی کابینہ اٹھا کے دیکھیں, اس میں شیخ رشید ہیں, اعجاز الحق ہیں, چودھری شجاعت ہیں, جو نواز شریف کے بڑے ساتھی یہی تھے. جب یہ سب چھوڑ گئے تو بیگم کلثوم صاحبہ نے یہ جب طے کیا کہ میں نے اب نکلنا ہے, اور وہ نکلیں تو ان کو ویلکم ہونے لگ گیا. تو وہ بھی جو اسٹیبلشمنٹ نے جو ڈیل کی تھی وہ انہوں نے اپنی ایک بیگم صاحبہ جس طرح نکلی تھیں اور لوگ ایسے ان کے ساتھ چل رہے تھے, تو وہ گلے کی ہڈی بنتی جا رہی تھی. تو انہوں نے اسی میں جان چھڑائی. یہ بھی چاہتے تھے وہ بھی چاہتے تھے, انہوں نے کہا جائیں تو ٹھیک ہے. تو پھر سعودی عرب کا رول یقینی طور پہ تھا, وہ بھی تھا. صحیح. طارق صاحب ایک تو میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ آپ کے پاس خزانہ ہے اپنی یادداشتوں کا, ان یادداشتوں کو احاطہ تحریر میں لے کر آئیں. اور دوسری درخواست یہ کروں گا کہ کبھی کبھی ہمیں ٹائم دے دیا کریں, ہم آپ سے آپ کی کہانی سنتے رہا کریں, کیونکہ آپ کے پاس اتنی معلومات ہیں اور آپ نے پوری ہسٹری ہے آپ کے پاس, تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیا کریں, ذرا ہمارے ویور کو ایک اور پرسپیکٹو بھی ملتا رہے گا. آپ کی دونوں درخواستوں پہ عمل کیا جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ طارق صاحب, بہت شکریہ جی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.